सब लोग चाहते हुए इनसे बहुत अच्छे तरीके से मिले थे, जबकि मान्या की निगाहें तो मुसलसल सीढ़ियों की तरफ उठ रही थी। वो लोग जा रहे थे और जारम साईं कहीं नहीं थे। शायद वो घर पर ही मौजूद नहीं थे, लेकिन शाम तक तो वो घर पर ही थे। इसने देखा था, वो सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे की तरफ जा रहे थे, लेकिन वो नीचे क्यों नहीं आए थे? ना इससे मिलने के लिए, ना फूफो साईं से मिलने के लिए। बार बार ऊपर क्या देख रही हो? जाकर मिल लो इससे। डोंट वरी, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। मामा ने इसके कान के करीब सरगोशी की तो वो जैसे चोर सी हो गई थी। नहीं, मैं तो कुछ नहीं देख रही, बस ऐसे ही मेरा ध्यान ऊपर चला गया था। आप पता नहीं क्या क्या सोच रही हैं। मैं जालिम साईं को बिल्कुल नहीं ढूंढ रही, वो फौरन से बोली, जबकि अपनी बेइख्तियारी पर वो अच्छी खासी शर्मिंदा भी हो गई थी। जालिम का नाम बेइख्तियार ही इसके लबों से फिसला था, जबकि मामा इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी थी। अरे अरे, मैंने कब कह दिया कि तुम जालिम साईं की तलाश में ऊपर की तरफ देख रही हो? मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी कि अगर तुम चाहो तो ऊपर जाकर जालिम साईं से मिल सकती हो। मुझे कोई एतराज नहीं। मामा अब भी मुस्कुरा रही थी। मैं क्यों जाऊं इनसे मिलने के लिए? वो भी तो आ सकते थे ना हमें खुदाफिज कहने के लिए। हम जा रहे हैं आज, और वो फिर भी सारे लोगों के बीच में, और मैं फिर इतने सारे लोगों के बीच में ऊपर कैसे जाऊंगी? अजीब लगेगा ना? थोड़ी सी नाराजगी जताते हुए अब वो असल बात की तरफ भी आ गई थी। इसे बुरा लग रहा था हमारा जाना। इसे जो चीज़ बुरी लगती है ना, वो इस जगह से हट जाता है। इसीलिए खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया है। और अगर तुम इसके पास से बात करने जाओगी तो इसे बहुत अच्छा महसूस होगा। और जहाँ तक इन सब लोगों की बात है, तो बाहर चल लेते हैं। वहाँ पर किसी को पता नहीं चलेगा। वो इसका हाथ थामते हुए बाहर की तरफ आ गई, तो सब लोग भी इसके साथ ही घारी तक आए थे। अरे बेटा, तुम्हारा फ़ोन वहाँ अंदर ही रह गया, मामा ने अचानक से कहा। तो इसने हैरानी से इन्हें देखा था, जैसे इनकी बात समझ ना आई हो, और फिर अगले ही लम्हे जैसे वो इनकी बात का मतलब अच्छे से समझती, हाँ में सर हिला गई थी। इसका फ़ोन तो इसके शोल्डर बैग में था। यकीनन मामा इसे जालिम साईं के पास भेजने के लिए ऐसा बोल रही थी। जी मामा, मेरा फ़ोन ऊपर रह गया है, मैं लेकर आती हूँ, वो कहते हुए फौरन ही अंदर भागी थी। जबकि आलिया बेगम ने सबको अपनी तरफ मतवज्जो कर लिया था। जब तक वो जालिम से मिलकर वापस ना आ जाती, इन्हें यकीन था वो ऐसा कर सकती हैं। अपनी बेटी की आंखों में जालिम साईं के लिए बेतहाशा मोहब्बत वो देख चुकी थी, और इस मोहब्बत ने इन्हें अंदर तक पुरसकून कर दिया था। बचपन में किया जाने वाला फैसला गलत नहीं था, इस बात का यकीन इन्हें हो चुका था, और इनकी बेटी जालिम साईं को चाहने लगी थी। इससे बेहतर भला और क्या हो सकता था? शोहर की मोहब्बत तो सुकून का दूसरा नाम थी, और इनकी बेटी को यही सुकून हासिल हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ती दरवाजे के पास आकर आहिस्ता से दरवाज़ा बजाया, लेकिन अंदर से किसी की भी आवाज़ सुनाई न दी। जाने वो कमरे में था भी या नहीं। इसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोलते हुए अंदर की तरफ झांका, तो कमरे में सिवाय अंधेरे के और कुछ भी महसूस न हुआ। शायद कमरे में कोई भी नहीं था। वो दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल हुई ही थी कि अचानक पीछे से किसी ने इसे धक्का देते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। इसकी ये हरकत इतनी बेसाख्ता थी कि मानिया चीखने लगी, लेकिन इससे पहले ही जालिम का हाथ इसके लबों को बंद कर गया था। क्या मसला है? क्यों चीख रही हो? इस कमरे में अगर आई हो तो यहाँ मेरे अलावा तो और कोई तुम्हें मिलेगा नहीं, जिसे देखकर तुम्हारी चीखें निकल जाएं। इस तरह से चीख चीख कर क्या बताना चाहती हो? कि जाने से पहले अपने शोहर को अपना आखिरी दीदार करवाने आई हो? वो इसे बेड पर गिराते हुए खुद इस पर साया फगन होते हुए इसके लबों पर अपना हाथ जोर से दबाए हुए था, जबकि जिस अंदाज में वो इसके ऊपर साया किए हुए था, मानिया के दिल जोर से धड़कने लगा था। इसने कांपते हाथ को इसके हाथ पर रखते हुए अपने चेहरे से हटाया था, जबकि जालिम अपने हाथ को हटाते हुए इसके चेहरे को गौर से अपनी निगाहों के हिसार में ले चुका था। जालिम साईं जी, आप क्या कर रहे हैं? कोई आ जाएगा, वो धड़कते दिल के साथ बोली थी। कल इसके इतने ज़्यादा करीब होने की वजह से वो इसका सामना तक करने से घबरा रही थी, और अब
اب وہ اس کے اتنے پاس تھا کہ اس کی گرم سانسوں کا لمس بھی اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہا تھا۔ خیر ایسا تو کچھ نہیں کر رہا میں کہ کسی کے آ جانے سے کوئی فرق پڑے۔ ویسے بھی اگر کسی کو فرق پڑے گا تو وہ تم ہوگی، کیونکہ یہاں تم آئی ہو، میں تمہارے کمرے میں نہیں آیا جو مجھے کسی بات کا ڈر ہو۔ ویسے تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ ریلیکس سے انداز میں اس کے اوپر سے اپنا سایہ ہٹاتے ہوئے بولا۔ میں آپ کو بائے بولنے آئی تھی۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھنے لگی تو زارم نے اس کا بازو تھام کر اسے دوبارہ خود پر کھینچ لیا تھا۔ وہ ٹوٹی ڈالی کی طرح اس کے سینے پر آ گری تھی۔ اوہ، تو تم مجھے بائے بولنے آئی ہو؟ اگر بائے بولنا ہی ہے تو ٹھیک سے بولو نا۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامتا اس کا چہرہ خود پر جھکائے ہوئے تھا، جبکہ مانیہ کو اس کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی سمجھ پاتی، وہ اچانک ہی اس کا چہرہ اپنے چہرے پر جھکاتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے چکا تھا۔ اس کا یہ انداز اتنا شدت لیے ہوئے تھا کہ مانیہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی، جبکہ اس کی یہ حرکت اسے پوری طرح سے گھبرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا مانیہ، اب میں یہ دوریاں مزید برداشت نہیں کروں گا۔ میں تمہیں لینے کے لیے آؤں گا، میں اپنے گھر والوں کو بھیجوں گا اور تم انکار نہیں کرو گی۔ وہ اس کے لبوں کو آزاد کرتے ہوئے بولا۔ تو مانیہ نے ایک نظر اس کی نگاہوں میں دیکھا تھا، پھر آنکھیں جھکاتے ہوئے لبوں پر نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ ہاں میں سر ہلاتے اگلے ہی لمحے اس کی پناہوں سے نکلتے ہوئے باہر کی جانب بھاگی تھی، جبکہ اس کا یہ اظہار دل اس کی دل کی دنیا ہلا کر رکھ گیا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے کی طرف آئی تھی۔ سب لوگ باہر تھے، یقیناً کسی نے بھی نوٹ نہیں کیا ہوگا۔ وہ جلدی سے باہر نکلتے ہوئے اپنی ماما کے پاس گاڑی کی طرف آنے لگی تھی۔ اس طرف اندھیرا تھا، جبکہ وہ لوگ ان سے مل رہے تھے۔ جب اسے محسوس ہوا کہ زارم بھی مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اسے ایک نظر دیکھتے ہی وہ نگاہیں جھکا گئی تھی، جبکہ وہ اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکراتے ہوئے اپنی پھپھو سائی سے ملنے لگا۔ ارے یہ کیا؟ میں نے تو صرف اپنی بیٹی کو فون لینے بھیجا تھا، یہ تو میرے بھتیجے کو بھی لے کر آ گئی۔ پھپھو سائی پیار سے ملتے ہوئے بولی تھی۔ زارم نے کہا، آپ کی بیٹی کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ جا رہے ہیں اور میں کمرے میں بند ہوں، کتنی غلط بات ہے۔ تو پھر مجھے بھی لگا کہ بات تو واقعی ہی غلط ہے، اسی لیے آ گیا۔ ویسے اتنی جلدی جانا نہیں چاہیے تھا، لیکن کوئی بات نہیں، آپ جائیں گی تو ہم آئیں گے نا، کیوں دادا سائیں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں، اس نے دادا سائیں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ ہاں میں سر ہلا گئے تھے۔ اپنے پوتے کی بے قراریوں سے وہ بہت اچھے طریقے سے واقف تھے، اور آج کل تو ان کے پوتے کو سوائے ان کی نواسی کے اور کچھ دکھتا ہی نہیں تھا۔ اس بات میں کچھ بھی غلط نہیں تھا، وہ بہت پیاری، اتنی معصوم سی تھی، اور پھر جس طرح اس چھوٹی سی لڑکی نے ان کے دل میں اپنے لیے جگہ بنائی تھی، وہ خود بھی اسے زیادہ دن حویلی سے دور نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ وہ چند ہی دنوں میں اس حویلی کی رونق بن گئی تھی۔ ہاں بالکل، یہ جائیں گے تو ہم آئیں گے نا اسے لینے کے لیے، اب ہم دیر نہیں کریں گے۔ عالیہ اپنے شوہر سے بات کر لینا، ہم اس معاملے کو مزید لٹکانا نہیں چاہتے، اب ہمیں ہماری بیٹی چاہیے۔ دادا سائیں انہیں دیکھتے ہوئے بولے تو عالیہ بیگم مسکرا دی تھی۔ ان کا بھی ارادہ اب گھر جا کر اس سلسلے میں اپنے شوہر سے بات کرنے کا ہی تھا۔ ویسے بھی انہیں یہی مسئلہ تھا کہ چھوٹی عمر میں ہونے والے فیصلے ان کے لیے کوئی بڑا امتحان نہ پیدا کر دے۔ اسی مقصد سے تو انہوں نے مانیہ کو اس شادی پر بھیجا تھا، تاکہ وہ یہاں زارم کو دیکھے، اس کو سمجھے
اور کچھ حد تک وہ یہاں کے ماحول کو دیکھ بھی لے اور یہاں کی ہر چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی، اور بظاہر اس شادی پر اسے کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ تو مطلب صاف تھا کہ اب وہی ہونا تھا جو زارم سائیں چاہتا تھا۔ اسی لیے عالیہ بیگم نے بھی انہیں اپنی طرف سے پوری یقین دہانی کروائی تھی۔ وہ خود بھی اس شادی سے بہت خوش تھی۔ ان سب کی دعاؤں کے حصار میں وہ حویلی سے رخصت ہوئی تھی، جبکہ زارم سائیں دور تک اس کی گاڑی کو اپنی نگاہوں سے اوجھل ہونے تک دیکھتا رہا تھا۔ وہ کافی خوش نظر آ رہا تھا۔ بابا سائیں بھی اس خوشی کو نوٹ کر چکے تھے۔ اس کی سوچوں پر مسلسل زارم ہی سوار تھا۔ واپسی پر وہ اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کے لب مسلسل مسکرا رہے تھے، جبکہ ماما اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ زارم سائیں نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی کہ وہ جلد ہی اپنی منکوہا کو لینے کے لیے آنے والا ہے، یعنی کہ وہ تاریخ طے کرنے کے لیے آنا چاہتے تھے۔ اور اس سے پہلے عالیہ بیگم نے سوچ لیا تھا کہ وہ مانیہ کے بابا سے بات کر لے۔ جس طرح مانیہ یہاں خوش تھی، صاف لگ رہا تھا کہ وہ شادی پر کسی بھی طرح کا اعتراض نہیں اٹھائے گی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ زارم شاہ اب اس کے لیے صرف اس کا منکوہ نہیں بلکہ محبت بن چکا ہے۔ میں تم سے ایک بات پوچھوں مانیہ، مجھے سچ جواب دینا۔ ماما اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تھی، جبکہ ڈرائیور اور ان کے بیچ میں ایک پردہ حائل تھا۔ ڈرائیور اگلی سیٹ پر گاڑی چلانے میں مصروف تھا، جبکہ وہ دونوں پچھلی سیٹ پر سوار تھی۔ مانیہ پوری طرح سے ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ جی ماما، پوچھیں نا، آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ آج تو مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ بس یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب وہ لوگ رشتہ لے کر ہمارے گھر آئے تب میں ان کو کیا جواب دوں کہ میری بیٹی ابھی پڑھائی کر رہی ہے، ابھی وہ چھوٹی ہے، یا پھر ماما آپ میرا جواب جانتی تو ہے نا، وہ جس انداز میں بولی تھی۔ ان کی شرارت کو سمجھ کر مانیہ منہ بنا کر بولی تو ماما کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ میری بیٹی بڑی ہو چکی ہے اور اسے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ شرارت سے کہنے لگی۔ تو مانیہ نے اپنا منہ پھلا لیا تھا۔ اچھا بابا، نہیں کرتی میں تمہیں تنگ، بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ میں تمہارے بابا سے اس بارے میں بات کروں گی، میں نہیں چاہتی کہ تمہاری طرف سے کوئی بھی اعتراض ہو۔ جب بابا پوچھیں گے تب انہیں خود ہی تم جواب دے دینا۔ میں زارم کی بات ان کے کانوں تک پہنچا دوں گی۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے کو چومتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا گئی تھی، جبکہ مانیہ بھی پرسکون سی ہو گئی تھی۔ اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ اس کی زندگی میں وہ شخص ہمیشہ کے لیے شامل ہونے والا تھا، اس کا محرم بن کر، اس کا شوہر بن کر۔ اس سوچ نے اس کے اندر ایک نئی خوشی کا احساس جگا دیا تھا۔ اس کے دل کی دنیا بدلنے لگی تھی، ہر طرف جیسے تتلیاں سی اڑنے لگی تھی۔ زارم سائیں اس کے دل کی دنیا کی سلطنت کا بادشاہ بن چکا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی شخص اسے یوں اچھا لگنے لگے گا۔ اب بھی یہاں سے جانے سے پہلے تو ماما نے اسے ٹھیک سے سمجھایا تھا کہ زارم سائیں اس کا صرف کزن کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے نکاح میں ہے۔ اور پھر جس طرح وہ اس کے پاس آیا، اس پر اپنا حق جتایا، وہ کوئی بھی بات بھلا نہیں پائی تھی۔ اس کے دل میں زارم سائیں کے لیے جذبات اب کھل کر سامنے آنے لگے تھے۔ وہ اپنے دل کی دنیا سے واقف ہو چکی تھی۔ اس کے دل نے چپکے سے اسے بتا دیا تھا کہ زارم سائیں اب ایک عام انسان نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی دل میں بسنے والا واحد انسان ہے، جس کی ملکیت میں اس کا دل خود بھی جانے کے لیے دل و جان سے راضی تھا۔ اسے دیکھتے ہی راشد صاحب کے لب مسکرا دیے تھے۔ گاڑی جیسے ہی بنگلے میں داخل ہوئی، راشد صاحب تیزی سے باہر نکلے تھے۔ وہ اتنے دنوں تک اپنی بیٹی سے دور کبھی بھی نہیں رہے تھے، جبکہ مانیہ انہیں دیکھتے ہی چہکتی ہوئی بھاگتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ بابا، میں نے آپ کو بہت مس کیا،
بہت 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 زیادہ مس کیا۔ آپ کو پتا ہے شادی کتنے مزے کی تھی؟ آپ کو بھی وہاں ہونا چاہیے تھا۔ قسم سے آپ بھی وہاں بہت انجوائے کرتے۔ وہ آتے ہی شروع ہو گئی تھی جبکہ راشد صاحب مسکراتے ہوئے اس کی باتیں سن رہے تھے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ اس کے چہرے کی رونق بھی دیکھ رہے تھے۔ میں نے بھی اپنی شہزادی کو بہت مس کیا، بہت زیادہ۔ میرا تو کسی میٹنگ میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، بس یہی سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کب میری شہزادی واپس آئے گی اور کب میں اسے اپنے سینے سے لگا کر اس سے بہت ساری باتیں کروں گا۔ تمہیں پتا ہے جب سے تم گئی ہو میں تو میچ بھی نہیں دیکھ رہا۔ بابا نے جیسے بہت پتے کی بات بتائی تھی، ویسے تو وہ میچز دیکھتے ہی اسی لیے تھے کہ وہ انہیں اپنے ساتھ بٹھا کر زبردستی فیشن شو دکھاتی تھی، جس کا بدلہ لینے کے لیے بابا اسے اپنے ساتھ بٹھا کر میچز دکھاتے تھے۔ اسے میچز میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، بلکہ بالکل اسی طرح جس طرح بابا کو اس کے فیشن شو میں انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن دونوں ہی ایک دوسرے کا دل رکھنے کے لیے یہ کروا گھونٹ پی لیتے تھے۔ ڈونٹ ٹیل می بابا، آپ نے سارے کے سارے میچز میرے ساتھ بیٹھ کر دیکھنے ہیں، دیکھنے کے لیے کہیں پر سیو کر کے رکھے ہیں۔ بابا پلیز، اتنے بورنگ اور اتنے لمبے لمبے میچز میں نہیں دیکھ سکتی۔ مجھے آپ کو اور بھی بہت ساری باتیں بتانی ہیں۔ آپ کو پتا ہے میں نے شادی پر بہت سی تصویریں بنائی ہیں، آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ میں نے اتنا زیادہ انجوائے کیا کہ حد نہیں۔ آپ کو پتا ہے میرے فون سے نا بہت زیادہ اچھی فوٹوز نہیں آئی تھی، لیکن وہاں سارم سائی کے پاس جو فون تھا اس میں کیا تصویریں آئی ہیں میری، آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ آنے سے پہلے بھی میں نے سارم سائی کو یاد کروایا تھا کہ میری ساری فوٹوز مجھے بھیج دے۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے وہی صوفے پر بیٹھی انہیں اپنا موبائل دکھانے لگی تھی، جس میں بہت ساری تصویریں تھیں۔ بابا بھی پوری توجہ سے اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے، جبکہ اس کی ہر بات کے بعد زارم کا نام سنتے ہوئے وہ اندازہ لگا چکے تھے کہ اس کی زارم کے ساتھ بہت زیادہ اچھی دوستی ہو چکی ہے۔ زارم کوئی غیر نہیں تھا، بلکہ اس کا کزن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس کا شوہر بھی تھا۔ بہت پہلے انہوں نے اپنی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں انہیں لگتا تھا کہ ان کی بیٹی اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کی بیٹی کے لیے اس کے آنے والی زندگی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ زارم سائی غصے کا کافی تیز ہے، لیکن ان کی بیٹی کی باتوں سے تو ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ جس طرح وہ باتوں ہی باتوں میں انہیں حویلی والوں کے ساتھ زارم کے بارے میں بتا رہی تھی، وہ کافی غور سے اسے سن رہے تھے، جبکہ اس کے انداز میں حویلی والوں کے ساتھ ایک خاص لگاؤ بھی محسوس ہو رہا تھا۔ راشد صاحب، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ راشد صاحب مانیہ کے ساتھ بہت سارا وقت گزار کر اب کمرے میں آئے تو ان کی بیگم ان کی منتظر تھی۔ وہ مسکرا کر ان کے پاس ہی بیٹھ گئے تھے۔ جی بیگم، بولیے، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ کی بیٹی کافی زیادہ خوش نظر آ رہی ہے، لگتا ہے شادی میں بہت انجوائے کیا۔ وہ کوٹ اتار کر ایک طرف رکھتے ہوئے پوری طرح سے ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ جی ماشاءاللہ، شادی بہت اچھے سے انجوائے کی ہے اس نے، بہت خوش تھی شادی پر، اور میں بھی شادی کے بارے میں ہی بات کرنا چاہتی ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ وہاں زارم اور مانیہ ایک دوسرے کے ساتھ کافی زیادہ خوش رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے ہماری مانیہ کو زارم بہت پسند آیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اصل مدے پر آنے لگی۔ بیگم، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بہت جلدی ان سب چیزوں کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ میرا مطلب ہے ابھی ہماری بچی چھوٹی ہے، ابھی شادی کا صحیح وقت نہیں ہے، کچھ سال گزر جانے دیجیے، پھر ہم شادی کے متعلق سوچیں گے۔ اتنا جلدی میرا نہیں خیال کہ یہ مناسب رہے گا۔ وہ بات شروع کرنے سے پہلے ہی ان کی بات ٹال گئے تو عالیہ بیگم ذرا سی پریشان ہوئی تھی۔ نہیں، میں جلدی نہیں مچا رہی،
اور ماشاءاللہ سے ہماری بیٹی 18 سال کی ہو چکی ہے۔ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ابھی بھی وہ شادی کے لائق نہیں ہے۔ یہ عمر ٹھیک ہے شادی کے لیے، اور ویسے بھی نکاح کو اتنے سال گزر چکے ہیں۔ میں جب آپ کے ساتھ رخصت ہو کر آئی تھی، میری بھی کچھ یہی عمر تھی۔ اب یہ مت کہیے گا، آپ کی بات اور تھی اور آپ کی بیٹی کی بات اور ہے۔ میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ لوگ اب اس چیز کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہماری بیٹی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے اس رشتے میں، اور آپ یہ بات اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ پہلے ہمیں اس سے بات تو کرنی چاہیے نا۔ میرے خیال میں شادی جیسے موضوع پر ہمیں کھل کر اس سے بات کر لینی چاہیے۔ مانا کہ وہ فی الحال اس شادی کو لے کر کافی پرسکون ہے، لیکن جب اسے آپ یہ بتائیں گی کہ شادی کے بعد اس کی ایک الگ زندگی شروع ہو جائے گی، وہ ایک الگ دنیا میں چلی جائے گی، اس کا کالج، سہیلیاں، اس کے ماں باپ، ہر چیز کو چھوڑ کر اسے آگے بڑھنا ہوگا، تو اس کے لیے فیصلہ کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ بابا جیسے انہیں بہت بڑی وجہ دے رہے تھے شادی سے انکار کرنے کی، جبکہ ان کی بات سن کر ماما مسکرا دی تھی۔ راشد صاحب، آپ تو مجھے اپنی بیٹی کو بلیک میل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ شادی سے انکار کرنے کی میں اسے ایک وجہ دے دوں، اسے جذباتی طور پر اس سے شادی سے انکار کرنے کے لیے کہوں۔ ہر لڑکی رخصت ہوتی ہے، ہر بچی کو اپنی دنیا سے نکل کر ایک الگ دنیا میں جانا پڑتا ہے، جو اس کی سوچ سے، اس کی دنیا سے بہت الگ ہوتی ہے۔ ہر بچی اپنے گھر سے رخصت ہوتی ہے، آج نہیں تو کل ہمیں اپنی بیٹی کو تو رخصت کرنا ہی ہوگا، اور یقین جانیں اس عمر میں اور 10 سال کے بعد کی عمر میں اس کا دکھ کم نہیں ہوگا۔ اپنے والدین کو چھوڑ کر کسی دوسرے کا گھر بسانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، اور یہ تکلیف ہر عمر میں ایک جتنی ہی رہتی ہے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولی تو بابا جیسے چپ سے ہو گئے تھے۔ ہاں، وہ تو ٹھیک ہی کہتی تھی کہ بیٹی کا دکھ تو ہر عمر میں ایک جتنا ہی تھا، ان کے پاس یہ دلائل ہرگز مضبوط نہ تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن پہلے میں خود اپنی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولے تو عالیہ بیگم کاندھے اچکا چکی تھی۔ بات کیجیے گا، بلیک میل نہیں۔ میں چاہوں گی کہ آپ اس کی مرضی جانیں، نہ کہ اس پر اپنی مرضی تھوپیں۔ باقی آپ کی مرضی ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ وہ کہہ کر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، جبکہ راشد صاحب بھی اپنا لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتے سونے کی تیاری کرنے لگے تھے۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو زندگی معمول سے تھوڑی ہٹ گئی تھی۔ اس وقت وہ حویلی میں نہیں بلکہ اپنے گھر میں واپس آ چکی تھی۔ جلدی سے اٹھ کر فریش ہوتے ہوئے وہ نیچے آئی تو بابا ناشتے پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ آ گیا میرا بچہ، جلدی سے ناشتہ کر لو، پھر میں تمہیں کالج ڈراپ کر دوں گا۔ وہ اس کی گڈ مارننگ کا جواب دیتے ہوئے بولے تو کالج کے نام پر اس کا منہ بن گیا تھا۔ نہیں بابا، آج مجھے کالج نہیں جانا، میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا، آج میں گھر پر ہی رہوں گی، کل سے کالج جوائن کر لوں گی۔ ویسے بھی میں نے اپنی سہیلی کو فون کر کے بتا دیا ہے، وہ پرسکون سے انداز میں بولی تو بابا بھی چپ ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے میری جان، جیسی تمہاری مرضی۔ خیر، میں تم سے ایک اور بہت ضروری بات کرنا چاہتا تھا۔ آج اسی کی وجہ سے پاپا نے بھی کام پر نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ ان کی بیٹی کو ان کے ساتھ بہت سارا وقت گزارنا تھا، اور سچ یہ تھا کہ اتنے سارے دنوں کے بعد اپنی بیٹی کو واپس پا کر وہ بھی اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے تھے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر ان کی بیٹی نے کتنا انجوائے کیا ہے، اور پھر اس سے سب سے خاص بات بھی تو پوچھنی تھی۔ ضروری بات؟ کون سی ضروری بات بابا؟ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ کر انہیں دیکھنے لگی تھی۔ بیٹا، میں تمہاری شادی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آپ کی ماما نے بتایا ہے کہ زارم سائیں ہمارے گھر آنا چاہتے ہیں۔
رخصتی کے لیے بات کرنے کے بارے میں۔ میرا مطلب ہے وہ رخصتی کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں فی الحال وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کچھ کہنا چاہتے تھے جب سارم سائی کے نام پر اپنی بیٹی کی جھکی نگاہوں کے ساتھ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دیکھتے ہی وہ خاموش ہو گئے تھے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کو اس شادی پر کوئی اعتراض ہے یا نہیں۔ میرا مطلب ہے تمہیں زارم کیسا لگا؟ تم اس کے آس پاس رہی ہو، وہاں اس کے ساتھ تمہارا نکاح ہو چکا ہے۔ بظاہر اس لڑکے میں کوئی برائی نہیں ہے، میں اسے بہت اچھے سے تو نہیں لیکن جانتا ہوں۔ تمہاری ماما اسے بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں، وہ شروع سے ہی تمہاری ماما کے بہت زیادہ قریب رہا ہے، خاندان بھر کا اکلوتا بچہ ہے، ہر چیز کو اس نے سنبھال رکھا ہے۔ وہ لوگ رشتہ لے کر آنا چاہتے ہیں، نکاح تو ویسے بھی ہو چکا ہے اور شادی تمہاری اسی کے ساتھ ہونی ہے، اور تمہیں دیکھ کر مجھے لگتا نہیں کہ تمہیں اس رشتے پر کوئی بھی اعتراض ہے۔ بابا اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں لیے بول رہے تھے جبکہ وہ بالکل خاموشی سے ان کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے کی رونق بابا کو بہت کچھ سمجھا چکی تھی۔ آپ کی مرضی ہے بابا، آپ جو چاہیں وہ فیصلہ کر سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ کہتے ہوئے ان کے قریب سے اٹھ کر اوپر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ بابا اس کے انداز کو اس کی شرم و حیا ہی سمجھے تھے۔ شاید عالیہ بیگم ٹھیک کہہ رہی تھی، ان کی بیٹی اب بڑی ہو چکی تھی، وہ زارم کو اپنی زندگی میں جگہ دے چکی تھی، اسے زارم پسند آ چکا تھا، وہ اس انسان کے ساتھ زندگی گزارنے کو تیار تھی، اور اگر ان کی بیٹی خوش تھی تو پھر بھلا انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ انہیں اپنی بیٹی کی طرف سے جواب مل چکا تھا، آپ کسی بھی طرح کا اعتراض اٹھا نہیں سکتے تھے وہ، کیونکہ فیصلہ ان کی بیٹی کا تھا۔ آپ کو میری شادی کرنی ہے یا نہیں دادا سائیں؟ آپ کی بیٹی اور نواسی کو یہاں سے گئے 1 ہفتہ گزر چکا ہے، لیکن مجال ہے جو آپ لوگوں کو میری شادی کا خیال بھی آیا ہو۔ وہ کمرے میں داخل ہوتا ناراضگی سے بولا تو دادا سائیں مسکرا دیے تھے۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ اپنے کچھ سیاسی کاموں میں مصروف تھے، جس کی وجہ سے وہ گھر پر بالکل دھیان نہیں دے پا رہے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے پوتے سے انجان تھے۔ وہ جانتے تھے کہ پچھلے کچھ دنوں میں ان کے پوتے کی بے قراریاں عروج پر تھی۔ ارے بیٹا، افشین کی دعوتوں کا سلسلہ چل رہا ہے، گاؤں میں جگہ جگہ اس کی دعوتیں چل رہی ہیں، ایسے میں گاؤں والے ہمیں بھی ساتھ بلاتے ہیں تو جانا پڑتا ہے نا۔ کرتے ہیں تمہاری شادی کا بھی کچھ، ہم نے بات کی تھی آج ہی تمہارے باپ سے، ایسا کرتے ہیں 2 دن کے بعد چلے جاتے ہیں، تم تو ویسے بھی پرسوں اسلام آباد جانے والے ہو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے تو اس نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ ہاں اسلام آباد جانے والا ہوں، لیکن آپ اس طرح سے کیوں پوچھ رہے ہیں، جیسے آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہے ہیں؟ دیکھیں، مجھے نہیں پتا، آپ اسے بے شرمی کہیں یا کچھ بھی، لیکن میں اتنے دنوں سے اپنی منقوہ کو نہیں دیکھا ہے، تو میں اس کا دیدار کرنے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ جا رہا ہوں۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے جیسے اپنا فیصلہ سنا رہا تھا۔ نہیں میرے بچے، تم کہیں نہیں جا رہے۔ نہیں میرے بچے، تم کہیں نہیں جا رہے، اس گھر سے صرف تمہارے والدین جائیں گے اور بس۔ ویسے بھی ہمارے خاندانوں میں رواج نہیں ہے شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے دولہے کو ساتھ لے جانے کا، اور ویسے بھی تم اسلام آباد جا رہے ہو، وہاں بہت کام ہے، میں پہلے کام ختم کر لوں گا، اسلام آباد جانا اتنا بھی ضروری نہیں ہے، میری جگہ کوئی اور چلا جائے گا۔ وہ فوراً اسے پہلے بولا تھا۔ اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر بے شک تم حویلی کے ہی ایک کمرے میں کہیں پرے رہنا، ساتھ تو لے کر جائیں گے نہیں۔
کیونکہ یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے۔ ہمیں تاریخ طے کر کے آ جائیں گے، تو بس دھلا بننے کی تیاری کرو۔ وہ جیسے فیصلہ سنا رہے تھے، جبکہ ان کی بات سن کر وہ منہ بنا گیا تھا۔ مطلب صاف تھا کہ وہ اسے کسی بھی حالت میں اپنے ساتھ لے کر جانے کو تیار نہیں تھے۔ یار کتنے کوئی بورنگ انسان ہے، نہ جانے کون سے زمانے کی روح ہے آپ کے اندر۔ اپنے زمانے میں تو دادی سے چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرنے جاتے تھے، تاریخ ڈالنے سے پہلے بھی۔ بس میری شادی پہ ولن بن رہے ہیں آپ، وہ غصے سے کہتا اٹھ کر باہر جانے لگا، جبکہ دادا سائی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ جو بھی تھا ان کا پوتا اس معاملے میں سچ ہی تو بول رہا تھا۔ اپنے زمانے میں اپنی منکوہا سے چوری چوری ملنے کے سارے ڈرامے تو وہ بھی سر انجام دے چکے تھے، لیکن اب ان کے لیے کچھ اصول تھے۔ جو کام وہ خود کر چکے تھے وہ اپنے پوتے کو ہرگز نہیں کرنے دینے والے تھے۔ یار لے چلو مجھے بھی، میں نے کیا بگاڑا ہے آپ لوگوں کا؟ اتنے ظالم کیوں ہو رہے ہیں مجھ پر؟ اتنے ظلم کیوں ہو رہے ہیں مجھ پر؟ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اماں سائیں سے کہنے لگا، میرا پیارا بچہ، میرا دل تو بہت کر رہا ہے تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانے کا، لیکن تمہارے دادا سائی نے منع کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تمہارا وہاں کوئی کام نہیں۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیسے مناؤں ان کو؟ وہ تو ضد ہی لگا کر بیٹھ گئے ہیں کہ تمہیں وہاں نہیں جانے دیں گے، وہ بھی تب جب تک ساری بات مکمل نہیں ہو جاتی۔ اماں سائیں اسے دیکھتے ہوئے بولی، وہ کل سے یہی بات کہہ رہا تھا، اسے بھی ساتھ جانا ہے۔ وہ سب لوگ اب باقاعدہ رشتے کی شروعات کی بات کرنے جا رہے ہیں، لیکن دادا سائیں اسے اپنے ساتھ لے جانے کو تیار ہی نہیں تھے، اور یہاں مانیہ کو دیکھے بغیر جیسے زارم کو سکون نہیں تھا۔ یہ دادا سائیں بہت زیادہ ظالم ہو گئے ہیں اماں سائیں، پہلے تو ایسے نہیں تھے، ہاتھ سے کیوٹ سے دادا سائیں تھے میرے۔ نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کے ہونے والی بہو کی نظر لگی ہے۔ جب سے وہ گئی ہے نا، دادا سائیں بگڑ گئے ہیں۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے ان کے بیڈ پر ہی نیم دراز ہو گیا تھا، جبکہ اماں سائیں پرسوں لے جانے والے سامان کو دیکھ کر اس کی پیکنگ کروانے لگی تھی۔ انہوں نے اپنی بہو کے لیے بہت کچھ منگوایا تھا، جو وہ پرسوں بات طے کرتے ہوئے اسے تحفے کے طور پر دینا چاہتی تھی۔ ہاں بالکل، بگڑ تو بہت گئے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، کتنے ہی کیوں نہ بگڑ جائیں، ان کی نواسی کو آنا تو تمہارے پاس ہی ہے نا۔ اماں سائیں کا انداز شرارتی سا تھا، جبکہ ان کی بات سن کر اس کے لبوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ آئی تھی۔ جی بالکل، یہ بات تو ہے، اسے آنا تو میرے ہی پاس ہے، لے آئیں اسے میرے پاس، نہیں رہ سکتا میں آپ کی بہو کے بغیر۔ محبت ہو گئی ہے مجھے اماں سائیں، بلکہ محبت بھی شاید چھوٹا لفظ ہے، مجھے پتا نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اماں سائیں میرا ضدی سا دل اس کے لیے بہت زیادہ ضدی ہو گیا ہے۔ پہلے میں یہ ساری باتیں مانتا تھا، اب تو کہتا ہے بس اس کی تصویر کو سامنے رکھ کر دیکھتا ہی رہوں۔ میرا دل بیمار ہو گیا ہے، اسے علاج کی ضرورت ہے، اور اس کا علاج صرف اور صرف آپ کی بہو کے پاس ہے۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھتا بڑی معصومیت سے بولا تھا، جبکہ اماں سائیں اس کی باتوں پر مسکرا رہی تھی کہ کس طرح وہ اپنی ماں کے سامنے اپنے جذبات بیان کر رہا تھا۔ اماں سائیں اس کا ماتھا چومتے ہوئے اس کی خوشیوں کی دعائیں مانگنے لگی۔ ان کا بیٹا اس شادی سے بہت زیادہ خوش تھا۔ انہیں جو ڈر تھا کہ نہ جانے شہر کی لڑکی کیسی ہوگی، ان کے بیٹے کا خیال بھی رکھے گی یا نہیں، لیکن اب اچانک ہی ہر سوچ کہیں پیچھے چھوٹنے لگی تھی۔ ان کا بیٹا خوش تھا، انہیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے بہت خوش تھی، کیونکہ ان کا بیٹا بہت خوش تھا، اور انہیں اپنے بیٹے کی خوشی کے علاوہ اور کچھ بھی عزیز نہیں تھا۔ کیا تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ پڑھائی کا کیا ہوگا؟ پڑھائی چھوڑ دو گی تم؟
وہ اپنی سہیلیوں کے گروپ کے بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آج کافی دنوں کے بعد وہ کالج گئی تھی اور اس نے آتے ہی ان لوگوں کو بتا دیا تھا کہ اس کی شادی ہونے والی ہے، وہ بھی بہت جلد۔ یہاں تک کہ وہ اپنے موبائل سے ان سب کو زارم کی تصویر بھی دکھا چکی تھی، اور اب ان لوگوں کے ایکسپریشن دیکھ کر اسے بہت زیادہ مزہ بھی آ رہا تھا۔ نہیں، پڑھائی نہیں چھوڑوں گی، میرے پڑھائی پر زارم سائیں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، میں شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہوں۔ وہ مزے سے بولی، واہ یار، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہم بھی تمہاری شادی کی تیاریاں کرتے ہیں، شادی پر جانا ہوگا، کتنا کچھ لانا ہوگا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تمہاری اتنی جلدی شادی ہو جائے گی، ویسے کب تک ہے تمہاری شادی؟ وہ سب ہی لوگ پرجوش ہو کر اس سے پوچھنے لگی۔ ابھی تو مجھے نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے کہ جلد ہی شادی ہوگی۔ زارم سائیں بالکل بھی انتظار نہیں کریں گے، ایسا میری ماما کا کہنا ہے۔ اب کیا ہوگا یہ تو میں بھی نہیں جانتی، شاید آج کل میں وہ لوگ آنے والے ہوں گے۔ خیر، اللہ جانے کیا ہوگا، چلو کلاس شروع ہونے والی ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تو وہ سب بھی اٹھتے ہوئے اس کے ساتھ ہی کلاس کی طرف جانے لگی تھی۔ اس کی شادی کی خوشی تو سب کے چہروں پر نظر آ رہی تھی، اور یقیناً یہی چیز تو وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ تب ہی تو اس نے اپنے پورے گروپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا اپنی شادی کے بارے میں، کیونکہ وہ اپنی شادی کو یادگار بنانا چاہتی تھی۔ کلاس میں آنے کے بعد بھی وہ لوگ اسے کسی نہ کسی بات پر چھیڑنے لگی تھی۔ کبھی وہ لوگ زارم سائیں پر تبصرہ کرتی تو کبھی شادی کے بارے میں ان کی باتیں شروع ہو جاتی۔ اب تو جیسے ایک ہی ٹاپک تھا ان کے پاس، اور وہ ٹاپک تھا مانیہ کی شادی، جبکہ مانیہ بھی ان سب کے بیچ میں خوب انجوائے کر رہی تھی۔ آج کا اس کا دن بہت اچھا گزر رہا تھا، لیکن آنے والا وقت اس کے لیے کیا لا رہا تھا یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ ایک اچھا دن گزار کر گھر واپس آئی تو اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی تھی، کیونکہ سامنے ہی چھوٹے ماموں اور مومانی کے ساتھ مسکان آئی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی وہ خوشی سے ان کی طرف بڑھتے ہوئے ان سے گلے ملنے لگی۔ مامی اور ماموں بھی اس سے کافی اچھے سے ملے تھے، جبکہ مسکان تو اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگی تھی۔ انہیں دیکھ کر تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ رشتے کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں، یا اس سلسلے میں ان کا آنا ہوا ہے۔ شاید وہ یوں ہی اس سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ ویسے تو ایسا کبھی کبھار ہی ہوتا تھا کہ وہ لوگ یوں اچانک آ جائے، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ انہیں یہاں اپنے گھر میں دیکھ کر اس سے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ مسکان، تو آج رات کو یہیں رک جاؤ نا، صبح ہم کالج جائیں گے، میں تمہیں اپنا پورا کالج دکھاؤں گی، اپنے دوستوں سے ملواؤں گی، تمہیں بہت زیادہ اچھا لگے گا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے اس سے کہنے لگی تھی، جبکہ مسکان مسکرا کر نفی کرنے لگی، ارے نہیں بیٹا، ہم لوگ آج ہی واپس جائیں گے، وہ تو میں ایک میٹنگ کے سلسلے میں یہاں آیا تھا۔ تو مسکان نے ضد شروع کر دی کہ اسے تم سے ملنے جانا ہے، تو میں نے سوچا چلو بچیوں کی ملاقات بھی ہو جائے گی، ویسے بھی آج کل میں ہی بھائی صاحب اور بابا سائیں یہاں آپ لوگوں کے گھر پہ آنے والے ہیں بچوں کے رشتے کی متعلق بات کرنے کے لیے۔ وہ اب شادی میں دلچسپی دکھا رہے ہیں، اس معاملے کو مزید لٹکانا نہیں چاہتے، تو ہو سکتا ہے کل یا پرسوں تک ان کا یہاں آنا ہو جائے۔ ایسے میں میری ایک اہم میٹنگ نکل آئی تو مسکان نے کہا کہ اس کو بھی ساتھ آنا ہے، تو میں تمہاری ممانی کو اس کے ساتھ لے آیا۔ ویسے بھی مسکان کہیں آتی جاتی نہیں، تو سوچا اپنی پھپھو سے ملے گی، جب بھی عالیہ حویلی سے ہو کر جاتی ہے بچے اداس ہو جاتے ہیں۔ ماموں جان سامنے بیٹھے راشد صاحب کو دیکھتے ہوئے بول رہے تھے، جنہوں نے سر ہلاتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی باتوں میں حصہ لینا شروع کیا تھا، تم مجھے اپنا روم نہیں دکھاؤ گی مانیہ؟ تمہارا گھر تو بہت پیارا ہے، لیکن پہلے میں تمہارا روم دیکھوں گی۔ پچھلی دفعہ جب ہم یہاں پر آئے تھے تب یہ گھر پوری طرح سے تیار نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی کوئی پچھلی ملاقات؟ تم مجھے اپنا روم نہیں دکھاؤ گی مانیہ؟
تمہارا گھر تو بہت پیارا ہے، لیکن پہلے میں تمہارا روم دیکھوں گی۔ پچھلی دفعہ جب ہم یہاں پہ آئے تھے تب یہ گھر پوری طرح سے تیار نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی کوئی پچھلی ملاقات یاد کرنے لگی تھی۔ تقریباً 4-5 سال پہلے ہی وہ لوگ اس کے گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ تب سے ہی مسکان یہاں نہیں آئی تھی۔ ہاں، تب تیار نہیں ہوا تھا، لیکن اب سب کچھ تیار ہے۔ آؤ نا، میں تمہیں اپنا روم دکھاتی ہوں، پھر میں تمہیں پورا گھر دکھاؤں گی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لیے اوپر کمرے کی طرف جانے لگی تھی، جبکہ مسکان بھی اس کے ساتھ ساتھ آنے لگی۔ یہ دیکھ لو میرا کمرہ، اس کو میں نے خود ہی ڈیکوریٹ کیا ہے۔ اس کی ساری سیٹنگ میرے اپنی مرضی کے مطابق ہوئی ہے۔ ویسے تو ماما نے بڑی کوشش کی تھی اس کمرے کو گیسٹ روم بنانے کے لیے، لیکن بابا کے سامنے میری ہی چلی اور یہ کمرہ میرے قبضے میں آ گیا۔ مجھے تو اس کمرے کے علاوہ اور کہیں پر نیند ہی نہیں آتی۔ جانتی ہو، حویلی میں مجھے سونے میں کتنا مسئلہ ہوتا تھا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لاتی ہوئی اپنی ہی دھن میں بول رہی تھی، جبکہ مسکان کے چہرے کی ایکسائٹمنٹ جیسے ختم ہی ہو گئی تھی۔ نیچے جس طرح وہ بیٹھی ان سب کے بیچ میں چہک رہی تھی، اب بالکل خاموش ہو کر سامنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ مانیہ خوشی خوشی اسے اپنا سب کچھ دکھا رہی تھی، لیکن اس کی طرف سے کسی طرح کی ایکسائٹمنٹ نہ محسوس کر کے خاموش ہو گئی۔ ارے کیا ہوا؟ تم اس طرح سے بیٹھ کیوں گئی ہو؟ کمرہ دیکھو، پھر میں تمہیں پورا گھر دکھاتی ہوں۔ یہ ساری باتیں ہم بعد میں بھی تو کر سکتے ہیں نا۔ میں یہاں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنے کے لیے آئی ہوں۔ میرا مطلب ہے، میں تمہیں زارم سائیں کا پیغام دینے کے لیے آئی ہوں۔ مسکان کچھ الجھتے ہوئے بولی، تو اس نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ زارم سائیں کا پیغام؟ کیسا پیغام؟ میں تمہاری بات سمجھی نہیں۔ کیا انہوں نے تم سے کچھ کہہ کر بھیجا ہے؟ وہ پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جبکہ کہیں کہیں گالوں پر سرخی بھی چھانے لگی تھی۔ اسے لگا تو نہیں تھا کہ زارم اپنا کوئی بھی پیغام مسکان کے ہاتھوں سے بھیجے گا، کیونکہ وہ مسکان سے ذرا دور ہی رہنا پسند کرتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ مسکان کے ساتھ اس کو کیا ضد ہے، لیکن کچھ تو ایسا تھا جو مسکان کے اور اس کے بیچ ایک دیوار سی حائل کر دیتا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پاتی تھی جس طرح وہ اس کے ساتھ بات کرتا ہے یا اپنی بہنوں کے ساتھ رہتا ہے، اس طرح وہ مسکان سے کیوں نہیں بات کرتا تھا؟ وہ اس سے کھچا کھچا کیوں رہتا تھا؟ ایک عجیب سا فاصلہ تھا مسکان اور زارم کے بیچ، جو مسکان تو طے کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن زارم نہیں۔ میں تم سے کچھ لمبی بات نہیں کرنا چاہتی۔ یہ کچھ کاغذ ہیں جو ایک دفعہ تمہیں دیکھ لینے چاہیے۔ تم اپنی زندگی کا ایک نیا سفر شروع کرنے جا رہی ہو، اور میں نہیں چاہتی کہ تم سے کچھ بھی چھپا ہوا رہے۔ زندگی بہت بڑی ہے مانیہ، اور اسے گزارنے کے لیے بہت حوصلہ چاہیے۔ میں اپنا حوصلہ ہار چکی ہوں، بلکہ حوصلے کے ساتھ ساتھ اپنی محبت بھی۔ زارم سائی نے تو امید دلوائی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کچھ بھی ٹھیک ہوگا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی کہ میں تم سے اس بارے میں کیسے بات کروں، لیکن میں تم سے کچھ چھپا بھی نہیں سکتی۔ یہ سارے خط ہیں جو محبت کرنے والے دو انسانوں نے ایک دوسرے کے نام لکھے ہیں۔ ایک دفعہ پڑھ لو تاکہ اپنی زندگی میں آنے والے امتحان کے لیے تیار رہو۔ اور یہ ایک خط زارم سائیں کی طرف سے تمہارے لیے ہے، اسے بھی پڑھ لینا۔ اس میں بہت کچھ ہے جو تمہارے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ میں تمہارے لیے کوئی امتحان پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ تم میرے لیے بہت عزیز ہو، میری پھپھو کی اکلوتی بیٹی ہو، لیکن میں تم سے کچھ چھپا بھی نہیں سکتی۔ زارم سائیں کا تو کہنا ہے، اگر وہ گھر والوں کی بات مان لیں گے تو آنے والی زندگی میں سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ وہ مجھے بھی امیدیں دلوا رہے ہیں کہ میں ان پر اعتبار کروں، لیکن میں نہیں چاہتی
کہ اعتبار کی اس چکی میں تمہارے جذبات پھنس جائیں۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو مسکان؟ مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو مسکان؟ مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی تھی، جب مانیہ میں ہمت نہ ہو سکی کہ وہ ان کاغذوں کی طرف ہاتھ بڑھا سکے جو مسکان نے اپنے بیگ سے نکال کر اس کے سامنے رکھے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خط ہوں۔ ہر لفافے کے باہر سارم سائی کا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ خط ان کی طرف سے مسکان کو ملے ہیں، لیکن وہ خود میں اتنی ہمت نہیں پا رہی تھی کہ ان خطوط کو کھول کر دیکھ سکے کہ ان میں ایسا آخر کیا لکھا ہے جس کا ذکر مسکان کر رہی ہے، اور وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اگر کہنے کی ہمت ہوتی تو یقین مانو یہ کاغذ لے کر تمہارے پاس نہیں آتی مانیہ۔ ہمت کرو اور پڑھ لو ان کاغذوں کی تحریر۔ اس کے بعد جو فیصلہ کرو گی وہ مجھے منظور ہوگا۔ وہ کاغذات وہیں پر رکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھتی کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ مانیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے سامنے میز پر خطوط پڑے تھے، جبکہ سب سے اوپر پڑے کاغذ کو وہ کھولنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ یہ ظالم سائی نے اس کے لیے بھیجا تھا۔ ایسا کیا لکھا تھا اس میں جو وہ خود اسے نہیں بتا سکتا تھا؟ آخر ایسا بھی کیا تھا جس کے لیے الفاظ اتنے کم ہو گئے تھے کہ اس نے خط لکھ کر اسے بتایا تھا؟ اس نے کانپتے ہاتھ سے اس کاغذ کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھولا تھا، اور پھر جیسے اسے اپنے دل کی دنیا برباد ہوتی محسوس ہوئی تھی۔